बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तारीख़ में जिन अज़ीमुल मर्तबत हुक्मा का जिक्र हुआ है उनमें से एक हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे। आपको इल्म व हिकमत किस वजह से अता की गई, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिकमत भरे वाक़यात आप दोस्तों को सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत लुक़मान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मैं हक बात कहता हूँ कि लुक़मान पैगंबर नहीं थे, लेकिन ऐसे बंदे थे जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते थे। वो यकीन व ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह भी उन्हें दोस्त रखता था, और अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। हज़रत लुक़मान उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्रें पाईं। आपकी उम्र के बारे में 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक लिखा गया है। वो अफ्रीका के देहात नौबा के रहने वाले थे। इस वजह से उनका रंग स्याह और होंठ मोटे मोटे और पांव चौड़े चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के एक दौलतमंद शख्स कैन बिन हिजर के गुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की वजह से उनके अरबाब ने आज़ाद कर दिया था। मशहूर मारूफ मुहद्दिस मसूदी लिखते हैं कि लुक़मान अफ्रीका के एक गाँव नोबा के रहने वाले थे। उनके आका का नाम कीन बिन हसर था। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 10वें साल दुनिया पर तशरीफ़ लाए। वो एक अब्दुस सालेह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा। उन्होंने तवील उम्र पाई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िंदगी गुजारी। उनसे हमेशा हिकमत व दानाई ज़ाहिर होती और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहे। नाज़रीन, हकीम लुक़मान के हकीमाना अक़वाल कुरान करीम में नकल किए गए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी खूब से खूब तर बनाएं। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन से ही आप सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुक़मान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नसब, ख़ानदान और ज़माने के बारे में तो अपने कलाम में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का जिक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि उनका नाम सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रिवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। अक्सर मुर्रिखीन की राय है कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहैसियत गुलाम हुई थी। जमहूर उलमा का इत्तफाक है कि हकीम लुक़मान नबी नहीं थे और ना उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं है जो हकीम लुक़मान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता है। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत व दानाई से वाफिर हिस्सा दिया। रवायात में आता है कि आप सूरत व शक्ल के एतबार से अच्छे नहीं थे, जैसे कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगीर ना हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम और हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह। इस रिवायत से मालूम होता है कि आपका ताल्लुक़ हबशी नस्ल से था। हकीम लुक़मान के हालात ज़िंदगी और ज़माना इख्तलाफ के बावजूद पूरी दुनिया उनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जाहलियत के मुतअद्दिद शुअरा ने भी उनका तज़किरा किया है। अलबत्ता उनकी हिकमत व दानाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की उन कीमती नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। ये हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। नाज़रीन, एक हदीस में आया है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगम्बरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलाम से 4 बातें अख़ज़ की हैं। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने गले को महफूज रखो, यानी हराम माल से बचाओ। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आंख को बचाओ, यानी नामहरम पर निगाह डालने से बाज रहो। और जिस वक्त लोगों के दरमियान में जाओ तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा
مشرق وسطی خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا آپ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ نے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ حضرت لقمان نے جواب دیا مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بے ہدہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، یہ عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے کسی چیز کو اللہ کا شرک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا نیکی یا بدی ایک رائے کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائی میں ہو تو خدا ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے، اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا دینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر خلیفہ اور نمائندہ مقرر کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس سے بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا اے لقمان قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں فرماتے؟ حکیم لقمان نے کہا کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور اگر وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر اس دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد نہایت گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے لقمان آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ ناظرین اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ایک ہوش باز مال و دولت شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دل دادا دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت کے حوالے سے مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور جا کر جناب لقمان سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکالیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا، وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی شرط قبول کر لی۔ جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کر دو تاکہ بچنے والا پانی پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں، لہذا صبر سے کام لو۔
उस दौलतमंद शख्स ने जुआ जीतने वाले शख्स के सामने यही मुतालबात रखे तो उसके पास कोई चारा न रहा और उसका मुंह बंद हो गया। यही वो मकाम है जब हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत आश्कार हुई और लोगों ने उन्हें पहचाना। तारीखी रवायात के मुताबिक वो दौलतमंद शख्स हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का आका कीन था, जिसने 3 मस्काल सोने के इव्ज में हजरत लुकमान को खरीदा था। उसने इस वाक़े के बाद जनाब लुकमान को आज़ाद कर दिया था। एक दिन हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के अरबाब ने उनसे कहा, एक भेड़ ज़िबाह करो और उसके तमाम आज़ा में से 2 बेहतरीन आज़ा मेरे लिए पका कर लाओ। हजरत लुकमान ने भेड़ ज़िबाह किया, उसकी ज़ुबान और उसका दिल निकाला, उन्हें पकाकर अपने अरबाब के सामने ला रखा। अगले दिन फिर अरबाब ने कहा कि भेड़ के आज़ा में से 2 बदतरीन आज़ा पका कर ले आओ। हजरत लुकमान ने फिर ज़ुबान और दिल पकाकर अरबाब की खिदमत में हाजिर कर दिया। अरबाब ने पूछा, मैंने तुम्हें कहा था कि 2 बेहतरीन आज़ा पका कर लाओ तो तुम ज़ुबान और दिल पका कर लाए, फिर मैंने तुमसे बदतरीन आज़ा का मुतालबा किया तो तुम फिर दिल और ज़ुबान ले आए हो, इसकी क्या वजह है? जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर ये दोनों उज़्व पाक हैं तो बेहतरीन हैं और अगर यही पलीद हैं तो बदतरीन हैं। एक दिन जनाब लुकमान का आका बैतुल खला में गया। उसे गए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जनाब लुकमान ने बुलंद आवाज़ से कहा, बैतुल खला में ज़्यादा देर बैठना दर्द जिगर और बवासीर होने नीज़ बैतुल खला की आलूदा हरारत मग़ज़ में जज़ब होने का मौजब है, लिहाजा एतदाल की हद तक बैठो और उठकर बाहर आ जाओ। उसके बाद दूसरों को समझाने के लिए यही बात बैतुल खला के दरवाजे पर लिख दी गई। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के आका के बहुत ज़्यादा बागात और ग़ुलाम थे। जनाब लुकमान भी उन ग़ुलामों में शामिल थे। उनका अरबाब जो कि ज़ाहिर बीन था, सफ़ेद रंग और ख़ूबसूरत ग़ुलामों को बागात में फल वगैरह तोड़ने के लिए भेजता, लेकिन जनाब लुकमान को सर्द और पस्त कामों मसलन झाड़ू वगैरह में लगा देता। यूँ वो हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करता, हालांकि वो सीरत व किरदार और मार्फत में तमाम ग़ुलामों पर फ़ौक़ियत रखते थे। जनाब लुकमान के आका की ये गलत रविश इस बात का मौजब बनी कि उसके ग़ुलाम भी हज़रत लुकमान को हक़ीर समझने लगे और उनकी क़द्र व कीमत के कायल न थे, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें अज़ियत पहुँचाते। आका ने एक मौके पर ग़ुलामों को बागात में फल तोड़ कर लाने के लिए भेजा। वो बाग में गए और मुख्तलिफ़ किस्म के फल तोड़ कर लाए, लेकिन आका की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो तमाम फल खा लिए। जब आका आया और ताज़ा फलों का मुतालबा किया तो ग़ुलामों ने झूठ बोलते हुए कहा कि तमाम फल तो लुकमान खा गया। आका ने जब ये बात सुनी तो वो जनाब लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बदज़न हो गया। हज़रत लुकमान समझ गए कि उनके आका की बदसलूकी और नाराज़ी का सबब ग़ुलामों की इस तोहमत का असर है। वो अपने आका के पास गए और उसे ये तजवीज़ देते हुए कहा, ऐ मेरे आका, आएँ और हम सब ग़ुलामों का इम्तहान लें ताकि आपको हमारे दरमियान अच्छे और बुरे का इल्म हो सके। उसने पूछा कि मैं तुम लोगों का इम्तहान कैसे लूँ? हज़रत लुकमान ने कहा, हम सबको काफ़ी मिकदार में गर्म पानी दें और हमें उसे पीने पर मजबूर करें। उसके बाद आप घोड़े पर सवार हो जाएं और अपना घोड़ा बयाबान में दौड़ाएं, जबकि सब ग़ुलामों को अपने पीछे पैदल दौड़ने का हुक्म दें। ऐसा करने से आपको ये राज मालूम हो जाएगा कि वो फल मैंने खाए हैं या उन लोगों ने। आका ने इसी तरह इम्तहान लिया। हज़रत लुकमान और तमाम दूसरे ग़ुलामों को गर्म पानी पीने पर मजबूर किया। वो खुद तो घोड़े पर चढ़ बैठा और उसने कहा, मेरे पीछे दौड़ो। वो सब अरबाब के पीछे दौड़ने लगे। ज़्यादा देर न गुजरी कि जिन ग़ुलामों ने फल खाए थे, दौड़ने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई। उन लोगों ने जो फल वगैरह खाए थे उन्हें कह कर दिया। आका समझ गया कि फल लुकमान ने नहीं बल्कि दूसरे ग़ुलामों ने खाए हैं और लुकमान पर तोहमत लगाई है। बस जनाब लुकमान अपने आका के सामने सुरखरू हो गए और दूसरे ग़ुलामों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हज़रत लुकमान एक मुद्दत तक किसी दूसरे शख्स के ग़ुलाम थे। उसके कई और भी ग़ुलाम थे, लेकिन वो अपने तमाम ग़ुलामों में हज़रत लुकमान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि वो जब भी ग़िज़ा खाना चाहता तो पहले अपनी ग़िज़ा हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के पास लाता ताकि वो खाएं। जब वो खाना खा लेते तो उनका बचा हुआ खाना बतौर तबर्रुक बड़े शौक़ से तनावुल करता। एक दिन कोई शख्स हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के अरबाब के लिए खरबूजा बतौर हदिया लाया। अरबाब ने हज़रत लुकमान के सामने खरबूजे को चीरा, उसके टुकड़े किए और हज़रत लुकमान को दिए। जनाब लुकमान अपने आका से खरबूजे की फांके लेकर खाते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो बड़ा मीठा है और बड़े मज़े से खा रहा है। जब अरबाब ने देखा कि लुकमान बड़े शौक़ व ज़ौक़ से खा रहे हैं तो उसने एक फांक के अलावा तमाम का तमाम खरबूजा लुकमान को दे दिया, जो उन्होंने खा लिया और एक फांक अपने लिए रख ली। जिस वक्त अरबाब ने वो बची हुई खरबूजे की फांक मुँह में डाली तो मालूम हुआ कि वो खरबूजा तो जहर की मानिंद कड़वा है। उसकी कड़वाहट से ज़ुबान पर आबले बन गए, गला जलने लगा और हालत गैर हो गई। अरबाब ने जनाब लुकमान से कहा, आपने ये इतनी कड़वी फांकें कैसे खाई हैं?
آپ نے انہیں کھانے سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچا؟ جناب لقمان نے جواب میں کہا آپ نے سال ہر سال مجھے میٹھی مزیدار اور من پسند غذائیں کھلائی ہیں، اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو یہ کیا مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا اور نمک حرام ہو جاتا، بلکہ حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہتا۔ پس اے خدا کے بندے، تم خدا کی نعمتوں میں غرق ہو، جب بھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تلخی اور مشکل آ جائے تو ناشکری مت کرو۔ ایک دفعہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن وہ اپنی بات کا آغاز اے میرے بیٹے کہہ کر کرتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا شاید ایک ہی بیٹا تھا۔ تاریخ نے اس بیٹے کا نام باران لکھا ہے، لیکن ان کا خطبہ تمام اولاد سے ہوتا تھا۔ البتہ یہ تجربہ کار خطبہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کراتے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تقزیب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کو سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، بوڑھے کو دیکھو کتنا سنگ دل ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، میں اب پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے، آگے بڑھے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں کہ دونوں بے زبان حیوان پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی، کیونکہ اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد ہیں، سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمق ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور و مقصد قرار مت دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کر سکو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، اے پسر جان، ان 3 نصیحتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو اور ان پر عمل کرو۔ اپنا راز اپنی بیوی کو مت بتاؤ، ایوان یعنی حکمرانوں کے دفتروں سے دوستی مت کرو، کسی نئے اور کم ظرف دولت مند سے قرض نہ لو۔ حضرت لقمان جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان نصیحتوں کو آزمانا چاہا اور دیکھنا چاہا کہ ان کاموں کو انجام دینے سے کیا نقصان ہوگا، جن کو انجام نہ دینے کی ان کے باپ نے اسے وصیت کی تھی۔ اس نے ایک بھیڑ ذبح کی، اسے بوری میں ڈالا، بوری کا منہ باندھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور اپنے پلنگ کے نیچے گڑھا کھودا اور اسے وہاں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میرا ایک دشمن تھا، میں نے اسے قتل کرنے کے بعد یہاں دفن کر دیا ہے، محتاط رہنا اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی، ہر روز اسے دعوت دیتا اور اس کا دوست بن گیا۔ اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ اس نے محنت اور مشقت سے دولت اکٹھی کی ہوئی تھی اور وہ تازہ دولت مند ہوا تھا۔
اور اپنی دولت مندی پر بھی فخر کرتا تھا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن جناب لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آہو بکا شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، اے بدکار قاتل، اے خون ریز انسان، تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے، اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز ہمسائے میں رہنے والے اس حکومتی دفتری کے کانوں میں پڑی جو لقمان کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستان اس کے گوش گزار کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے۔ اسی حکومتی دفتری نے کہا، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ شخص پسرے لقمان کے گھر آیا اور انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اسے گھر سے کھینچا اور دوستی وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہا تھا تو لوگوں کے سامنے انتہائی غصے میں آ کر اسے پکڑا اور کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کریں گے تو میری رقم ڈوب جائے گی، لہٰذا مجھ سے لیے ہوئے درہم ابھی واپس کرو۔ اس نے یوں نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب لقمان کے بیٹے کی اہانت کی۔ بہرحال لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور جناب لقمان کے بیٹے کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے بادشاہ کے دربار کی طرف لے گئے۔ جس وقت فرزند لقمان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، لہٰذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتکب ہوتے۔ فرزند لقمان نے جواب دیا، میں بالکل ناحق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا۔ دفتری بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان نے کہا، میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ حکم دے یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں اور وہ ایک بوری میں ہے جسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ حکومتی کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے۔ اس کی بیوی نے دفن کی گئی جگہ کی نشاندہی کی۔ لوگوں نے وہاں سے کھدائی کی، وہاں سے ایک بوری نکالی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ جب ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید بھیڑ کا لاشا ہے کہ جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حاضرین یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے پسرے لقمان، تم نے بھیڑ کو ذبح کر کے کیوں دفن کیا؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، میرے باپ نے مجھے یوں وصیت کی تھی کہ اپنا بھید اپنی بیوی سے بھی مت کہو، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بناؤ اور نئے دولت مند سے کبھی قرض مت لو۔ میں اپنے والد بزرگوار کی نصیحتوں کو آزمانا چاہتا تھا اور انہیں آزمانے کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی حکمت و سچائی کو سمجھا ہوں اور میرے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے، تازہ اور نئے دولت مند سے کبھی قرض نہ لے اور حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے اور اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک اور صاف رکھے۔ آخر میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی چند اور نصیحتیں یقیناً ہمارے کام آنے والی ہیں۔ بیٹا، دنیا پر بھروسہ مت کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اس میں ہے۔ دنیا کو اپنے لیے زندان بناؤ تاکہ آخرت تمہارے لیے بہشت قرار پائے۔ اے پسرے جان، تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں اکھاڑ سکتے اور ایسا کام تمہارے ذمے لگایا بھی نہیں جائے گا۔ پس بلا اور مشکل کو اپنے کاندھوں پر مت اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بننا ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی اطاعت اور پیروی مت کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو اور ان کے ہمدم بنو۔ اے پسرے جہاں، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے والا کہ خدایا مجھے معاف کر دے، اس سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ انسان عمل اور اطاعت کرنے کی بنیاد پر بخشا جائے گا۔ اے بیٹے، نا اہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، ساحل ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، وزنی پتھر اور لوہے کو اٹھانا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، جو کوئی بھی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ کرو اور چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کرنے سے شرم محسوس مت کرو۔ فاسقوں کی ہم نشینی اور محفل سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ایسے کتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی چیز پائیں گے تو اسے کھا جائیں گے ورنہ تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی انتہائی تھوڑی اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ اے بیٹا، اگر تم روز قیامت کے بارے میں شک میں ہو تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنے آپ سے دور رکھو، جبکہ تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، اور اگر تم دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، کیونکہ نیند موت ہے اور نیند کے بعد بیدار ہونا موت کے بعد قیامت برپا ہونے کی مانند ہے۔ بیٹا جان، میں نے 7000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو اور میرے ساتھ بہشت میں چلو۔ اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل اور دشوار گھاٹی ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں زاد راہ مہیا کرو
کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے۔ اپنا عمل خلوص سے انجام دو، کیونکہ اعمال کی جانچ پڑتال کرنے والا بہت تیز بین اور بہت صاحب بصیرت ہے۔ پھر فرمایا تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی ہے، تم نے مال کس راستے سے اکٹھا کیا، اس مال کو کس راستے میں خرچ کیا۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہو۔ دنیا میں تمہارے ہاتھ سے جو کچھ نکل جائے اس پر افسوس مت کرو، کیونکہ دنیا کو دوام نہیں اور یہ بلاؤں سے محفوظ بھی نہیں ہے۔ بس تیار اور ہوشیار رہو اور اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے دل سے غفلت کا پردہ دور کر دو۔ اللہ کے احسان و کرم کی طرف متوجہ ہو اور اس کے عوض میں شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو اور موت کے آنے سے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا کون سا انسان بدترین انسان ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا وہ شخص بدترین ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بد کردار سمجھیں گے۔ کسی شخص نے جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تم کس قدر خوبصورت ہو؟ جناب لقمان نے فرمایا تم میری شکل و صورت کے عیب نکال رہے ہو یا میری شکل و صورت کی نقاشی کرنے والے اللہ کے؟ ناظرین، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی اور حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی انہیں فرمایا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اسے اسی انداز میں محبت کی بات کریں تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلے دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ راست اعمال کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں بھی نقش کر دی جائیں وہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی اور اخلاقی تعلیم دی جائے۔ قرآن و سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوائی جائے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جسمانی تکلیف مثلا دانت میں درد ہو تو ہم دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب علم قرآن و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم ایک مستند عالم دین کو چھوڑ کر غیر عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے اکثر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہے یا برا اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر عمل صالح ہے تو وہ بھی تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہ تمہاری شفاعت کا باعث بن جائے، اور اگر وہ عمل طالع یعنی برے ہیں تو تم بروز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے اور وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت لقمان کے اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو، ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہترین تربیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین، انہی تمام نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے
اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔